बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने बानी पीटीआई इमरान खान का पैगाम पूरी पाकिस्तानी कौम, ओवरसीयर्स पाकिस्तानी और पार्टी में मीर जाफरों को भी दिया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान का पैगाम उनकी बहन अलीमा खान ही देंगी, और इमरान खान ने कहा मनोवानिस में फुल स्टॉप और कामे का फर्क भी नहीं होगा। कुछ लोगों ने कहा था कि अलीमा खान की बजाय उनकी बहन नूरीना खान देगी। लिहाजा नाज़रीन, दूसरी तरफ लगड़ बगड़ चमचे कच्चे जम्मू आजाद कश्मीर के लोगों को, कश्मीर एक्शन कमेटी को, जो भारत के एजेंट कहते थे, जो गैर मुल्की एजेंडा कहते थे, फॉरेन फंडिंग मूवमेंट कहते थे, उसी हुकूमत ने और हुकूमत को लाने वालों ने मजबूरन कश्मीर एक्शन कमेटी के साथ मुआहदा कर लिया। उस मुआहदे में आटे से लेके सिटी स्कैन और हस्पताल तालीमी सहूलतों की बुनियादी चीजें हैं। यहां तक कि उनके लोग जो शहीद हुए उस पर भी जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा। अब बात यह है नाज़रीन, इस मौके पर मीडिया ने मुकम्मल बाइकाट किया। मुल्क दुश्मनी से लेकर उन पर संगीन इल्जामात लगाए गए। नेशनल मीडिया ने उन्हें विलन साबित करने की कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया पर ज्यादा जुबान हक रहा। लेकिन कुछ ऐसे लोग सोशल मीडिया पर जिनके अकाउंट से कश्मीर एक्शन कमेटी पर इल्जामात लगाते रहे, अगर ये अकाउंट की तफसीला देखें तो इन्हें किसने बनवाया, कौन इसको फॉलो कर रहा है, कौन चलवा रहा है, तमाम हकायक आ जाएंगे। लेकिन कश्मीर के लोगों ने प्रोपोगंडा को हवा की जूते की नोक पे रखा और तसलसल से कुर्बानियां देते हुए आगे बढ़ते आए, ईंट का जवाब पत्थर देकर बढ़ते आए, और बिला आखिर जो 12 मुफ्त का माल था वो सीटें भी गई, और उनको जो चीजें उन्होंने नहीं मांगी थी, उनके जो लोग हलाक हुए, अब उन्हें भी शहोदा जितना पैसा मिलेगा। अब बात आ जाती है कि क्या पाकिस्तान के आम शहरियों को उनके हक मिलेंगे, साडा हक ऐथे रख। लेकिन ये कैसे मिलेगा? नाज़रीन, हुक्मरानों की मंजी घूम चुकी है, आपस में टकरे मार रहे हैं बंद कमरों में। आज गुज़श्ता रोज जाती उमरा में भी जो मीटिंग हुई, ये तशवीश की लहर हुक्मरानों और उनके लानों वालों में परेशानी का बायस दर्द सर बन गई है कि एक तरफ श्रीलंका में इनकलाब आया, उसने साल दहाइयों से मुसल्लत जालमाना इकदाम का खात्मा कर दिया, बांग्लादेश में कर दिया, नेपाल में हो गया। 48 लाख जिनकी आबादी है आजाद जम्मू कश्मीर, उनके लोगों ने कर दिया। और ये पाकिस्तान में अगर आ गया तो ये खरबों रुपए खाने वाली इशराफिया, अरबों रुपए की मारात लेने वाली, रिटायरमेंट में अरबों रुपए लेने वाले, नौकरी के दौरान अरबों रुपए लगाने वाले, 100 कनाल के, 50 कनाल के, 20 कनाल में रहने वाले तो धुम धमाकर भागेंगे। लेकिन साडा हक ऐथे हक आपको कब मिलेगी? हक जब आप पूरी कौम टुकड़ों में बिखरने की बजाय, किसी एक शख्स की हुकूमत को गिराने या लाने की बजाय, आप जो आइन में 38 शिक्के हैं जिसे इमरान खान बार बार कहता है, तालीम आपको फ्री मिले, सेहत की सहूलतें आपको फ्री मिले, आपकी जानो माल का मुहाफिज हुकूमत होगी, आपको बुनियादी हकूक देगी, आपकी सड़कें, स्कूल, गांव हो, शहर हो, नालियां सब बनाएगी, और लोगों को रिश्वत और करप्शन जो अरबों रुपए रोजाना जाया जाता है, हुकूमत का खरबों रुपए सालाना होता है, वो करप्शन और चोरी का टैक्स खत्म किया जाए तो उसी वक्त आपका ये तकील होगा। लेकिन अब इसके लिए आपको निकलना होगा। कब निकलोगे? जितनी देर करोगे उतने मारे जाओगे। नाज़रीन, इमरान खान का तोशाखाना के केस में कहा जा रहा है अगले हफ्ते, आज जाती उमरा किसी को यकीन दहानी कराई गई कि आप फिक्र ना करें, हाँ यूएनओ को मिशन पे वुजरा के आपस के इख्तलाफात, वजीर डिफेंस हो, मुतजाद बयानात, या नायब वजीर आजम हो या प्राइम मिनिस्टर हो, इनकी वीक कोऑर्डिनेशन और जल्दबाजी में डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों के पुल बांधने की वजह से
حکومت کو سخت شرمندگی ہوئی ہے، اور کچھ لوگ اسے سازش کہہ رہے ہیں کہ جان کے عوام یہ سوال نہ کریں، بتاؤ تو صحیح فلسطین پر ایگریمنٹ ہوا کیا ہے؟ ایگریمنٹ ہوا کیا ہے؟ یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ امریکن صدر خود کہہ رہے ہیں، پاکستان کی حکومت عرب ممالک پچھلے کئی مہینوں سے لوم میں تھے کہ ایک چیز پڑی تھی۔ ادھر نائب وزیر اعظم کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے جو ہم نے مسودے پڑے تھے وہ تھے نہیں، یہ کس نکات وہ ہے ہی نہیں، تے پپھی نے بات ہے نکات۔ دوسری طرف ناظرین، آج فائنانشل ٹائم نے گزشتہ روز ایک خبر دی ہے جس میں ایک اس کے رپورٹر نے دعویٰ کیا ہے کہ مسودہ اور اس نے کاغذات خود نے دیکھا، اس نے کہا پاکستان نے بلوچستان میں گوادر سے 70 میل کے فاصلے پر پسنی میں بندرگاہ بنانے کی دعوت امریکہ کو آفر کر دی ہے، دعوت دے دی ہے، اور امریکہ اس کو آ کے ڈیولپ کرے، اس پہ ترقیاتی کام کرے اور یہ معدنیات کی طرف ریلوے ٹرائل کر لے۔ 70 میل پر گوادر جو چین ہے، کیا اس پر چین کا کیا ریئیکشن آتا ہے؟ اور 70 میل پر یہ، اور اس کے 100 میل کے فاصلے پر ایران۔ کیا یہ فیصلہ پاکستانی مفاد میں ہوگا؟ تو یقیناً ہونا چاہیے۔ چین نے ہمیشہ برے وقت میں ہماری مدد کی۔ 8 مئی کو جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی، جس میں ایئر فورس کا بنیادی حق کردار ہے، فوج کا کردار ہے، پاکستان کی عوام کا ہے، حکومت کا بھی ہے، اس میں چین کی بھی بہت بڑی حمایت ہے۔ ہمارے پاس تو میزائل رینج 150 کلومیٹر تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح دی۔ تو کیا چین ایک طرف امریکہ افغانستان میں بگرام بنا رہا ہے، جس پر افغانستان حکومت نے منہ توڑ جواب دی، 1 انچ بھی جگہ نہیں دیں گے، ٹرمپ صاحب جا کے موجیں کرو۔ دوسری طرف پاکستان خیبر پختونخوا میں آپریشن کرنا چاہ رہا ہے، کچھ وزراء کہہ رہے ہیں کہ افغانستان ہمارا دوست ملک نہیں ہے، دشمن ہے، اس کی وجہ سے دہشت گردی ہوئی۔ امریکہ بگرام مانگ رہا ہے۔ کیا ایسی میں عمران خان نے بار بار لفظ کہا ہے کہ افغانستان سے دوستی ہی پاکستان کی ترقی کا راستہ ہے، ہر دو ہمسایہ ملک سے نہیں لڑتے، بھارت ہمارا ازلی دشمن تھا، ازلی دشمن ہے اور رہے گا، اور اس کو شکست دینے کے لیے پاکستان میں پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان فوج، پاکستان کی نیوی اور پاکستانی ہر وقت یکدم ہر شہادت کے لیے، ہر جذبے کے لیے تیار ہے۔ لہذا اب بھارت میٹر نہیں کرتا، وہ گزشتہ روز ان کے آرمی چیف نے دھمکیاں دی، تو آج فوج کی طرف سے آیا کہ ابھی تو صرف چند طیارے مار گرائے تھے، درجنوں طیارے مار رفال گرائے جا سکتے تھے، ریڈار سسٹم تمہارا ختم ہو گیا، سوام سسٹم ناکام ہو گئی، اب پہلے سے زیادہ تیزی سے جواب آئے گا۔ خیر یہ تو ہو گیا۔ دوسری طرف عمران خان نے چند روز بعد ایک اہم حکمت عملی بنائی ہے جس میں اوورسیز پاکستانیوں کا کلیدی کردار ہوگا، اور اس موقع پر عمران خان نے واضح کہا کہ اگر انہیں آئسولیشن میں ڈالا جاتا، ڈالا جیل سے نکال کے جہاں کوئی ایک خاص سیف ہاؤس یا کسی بھی جگہ حکومت شفٹ کرتی ہے، تو علیمہ خان ہی منوان پیغام دیں گی ان کا، کیونکہ علیمہ خان واحد خاتون ہیں جو عمران خان کی بہن پی ٹی آئی یا مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے 1000 لیڈروں سے بہتر اس نے اپنے بھائی کا اور پی ٹی آئی کے موقع بیان کیا ہے۔ جس طرح ان کے بچوں کو گرفتار کیا گیا، حسان نیازی ان کے بھانجے کو، ان کو خود گرفتار کیا گیا، اور ہر وقت وہ گاڑی میں سامان رکھتی ہے، گرفتار کریں گے تو ہمارا بیگ ہے۔ تو جو موت سے نہیں ڈرتے، جو حق کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، جو ظالموں کے خلاف کلمہ حق بلند کرتے ہیں، ان کی مدد رب العزت بھی کرتا ہے۔ عمران خان نے پہلے دن لفظ کہا تھا کہ مجھے 5 آفرز ہوئی ہیں۔ 3 اگست 2023 کو عمران خان کو آفر ہوئی کہ آپ لندن جانا چاہے چلے جائیں، جس کی حکمران بھی تصدیق کر چکے ہیں۔ پی ٹی آئی نے تو درجنوں دفعہ کہا، عمران خان نے کہا، مشاہد حسین نے کہا، اور بہت سارے کہا کہ انہوں نے کہا نہیں، میں نے نواز شریف تاریخ میں سیاہ باپ نہیں بننا، زرداری نہیں بننا، آپ کے لیے اندر ہے۔ اگر 48 لاکھ والے آزاد کشمیر والے قربانی دے کر مسلسل بغیر کسی مقصد کے ملک کے لیے رہتے تو 25 کروڑ عوام کیڑے مکوڑے تو نہیں ہے، ورنہ ساری عمر منہ تے بھی تے پیچھے بھی لتر ہی کھاندے رہو گے، کیونکہ موجودہ حکمرانوں کی سازش 15-20 سالوں کی لگتی ہے۔ بظاہر 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کنٹرول کر لی، میڈیا کی آزادی ختم کر دی گئی،
ایک سطر کوئی لفظ نہیں بول سکتا اپنے منہ سے، 99% پروگرام ریکارڈ ہوتے ہیں، مکمل کنٹرول کر کے بھی ناکامی ان کا مقدر ہے، ہر جگہ رسوائی ہے۔ یہ سوائے آپ جہاں جاتے ہیں پی ٹی وی کا میڈیا بناتے ہیں، نیشنل میڈیا کو کرتے نہیں۔ عمران خان کو جیل میں حکومت اور ان کو لانے والوں کی ہدایت پر لوگ بھیجے جاتے ہیں عمران خان سے تو بدتمیزی کریں، لیکن عمران خان نے کہا ہے کہ 2025 اس حکومت کے خاتمے کا سال ہے۔ عوام میں حکومت کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، جاتی عمرہ سے لے کے اسلام آباد پنڈی میں بند کمروں میں ہو رہا ہے کہ خدا کے واسطے یہ ظلم کو روک لو۔ یہ سری لنکا سے چل کے، بنگلہ دیش سے چل کے، نیپال سے چل کے آزاد جموں کشمیر پہنچے، پاکستان بھی دستخط دے رہا ہے۔ ناظرین، اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ علیمہ خان نے عالیہ حمزہ جو پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی چیف آرگنائزر ہے، انہی کے خلاف پی ٹی آئی میں کچھ چند گندے آنڈے، چند صرف بالکل مختصر سازشیں کر رہے ہیں، اور انہیں پنجاب کا ڈپٹی اپوزیشن لیڈر پر اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر کی عالیہ حمزہ تعریف کرتی ہے، اور اس میں کہا جا رہا ہے سلمان اکرم راجہ جو نہایت قابل آئینی ماہر ہے، وہ دراصل سیاست کے زیادہ داؤ پیچ نہیں جاتے، ان کی نیت پہ شک نہیں ہے، انہوں نے اپنے کروڑوں روپے کی روزانہ گیم کر کے، لیکن انہیں کچھ لوگ مس گائیڈ کرتے ہیں۔ اور ایک وفد آئندہ ملاقات میں منگل پہ عمران کو پنجاب میں ہونے والے سازشی عناصر جو مخبر ہیں، جو پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی میں رہ کے دیمک کی طرح کاٹ رہے ہیں، ان کے خلاف رپورٹ دیں گے، اور بڑا فیصلہ عمران خان سے اگلے ہفتے متوقع ہے۔ ناظرین، عمران خان نے یہ کہا تھا کہ میں 2 خاندانوں سے نجات دلاؤں گا، میرے عوام میں سیاسی شعور آ چکا ہے، بھکلا بھی کھڑے ہو رہے ہیں، صحافیوں کو اتنا مارا انہوں نے مار کے ہمیں دمبا بنا دیا، لیکن ہم نہیں اکٹھے ہو رہے۔ شہید ارشد شریف سے لے کے محمد زبیر، شاکر محمود ایوان اور دیگر ہمارے جو سینئر صحافی اوریہ مقبول جان، ہارون رشید 60 نکال دیے، لیکن ہمیں نہیں آ رہی۔ لیکن کیونکہ سیٹ کا کچھ جگہ پہ سیٹوں کا اربوں روپے کا مفاد، لیکن کچھ جگہ ذاتی لالچ، لیکن جو آج بھی میڈیا پہ سچ بول رہے ہیں اور لگڑ بگڑ چمچے خرچے جو حکومت سے اربوں روپے کی مراد لے رہے ہیں، بھئی عمران حکومت کو چیلنج کرتا ہوں، جنہوں نے موجودہ حکومت میں مراد لی، سرکاری نوکریاں لی ہیں اور کوئی بڑے کام لیے، نجائز حرام کا پیسہ کمایا کسی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، ان کا بھی پچھلی عمران خان کی حکومت تھی، اس سے پہلے نون لیگ کی حکومت تھی، اس سے پہلے پیپلز پارٹی تھی، اس سے پہلے مشرف کی حکومت تھی، کاف لیگ کی حکومت تھی، اس سے پہلے سب کا نکالو کس صحافی نے کہاں سے حرام کا مال کمایا ہے۔ لیکن آپ کے کہنے پہ ہم سچ بولنا نہیں چھوڑیں گے، پورا سچ نہیں بولتے تو جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ بفضل خدا بشرط زندگی۔ ناظرین، آخر میں ایک مذاق ہے، آئینی بینچ کے سربراہ امین الدین سے کچھ لوگ امید لائے بیٹھے ہیں کہ وہ مخصوص نشستیں واپس کر دیں گے۔ ایک سینئر سیاستدان آئینی ماہر نے کہا یہ مذاق ہے، لیکن یہ فیصلے انہیں ایک دن جو عمران خان کو سزائیں دی ہیں، سائفر ہو، عدت ہو، تو شاہانہ 2 ہو، یہاں تو نواز شریف خاندان گاڑیاں لے گئے، عمران خان نے تو پھر 50% پیسے دے کے لیے گواہ بھی منرف ہو گئے، ایسے میں سزا دیں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا جو 45 سبق سپریم کورٹ ہے، یہی روئیں گے اپنے اس فیصلوں پر، اور حکومت نے جو ایک سٹینڈرڈ کر دیا ہے محالفین کو کچلنے کا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اتنی قوتیں برداشت ہی نہیں ہے کہ وہ اس سے 10% بھی خدا نہ خواستہ ظلم برداشت کرے۔ ہاں ظلم ہوگا تو ہم وہ بھی کہیں گے ظلم ہے، کیونکہ انہوں نے ظلم کا سٹینڈرڈ برہنہ کر کے ننگا کرنا، لاپتہ کرنا، تشدد کرنا، جھوٹے مقدمے دلانا، 780 لانا۔ یاسمین راشد تجھے سلام، عالیہ حمزہ آپ کو سلام، علیمہ خان صاحبہ جدوجہد، سیاسی جدوجہد کے لیے آپ کو سلام، خدیجہ شاہ صاحبہ آپ کو سلام، ریحانہ ڈار صاحبہ آپ کو سلام، اور جتنے بھی لوگوں نے ملک کے میں آئین اور قانون کی قربانی کے لیے قربانی دی ہے۔ میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے یہ جو سٹینڈرڈ آپ نے جبرن اغوا کر کے مارنا، معاشی قتل کرنا، کاروبار تباہ کرنا، نوکریاں چھیننا، تشدد کرنا، ظلم کرنا، سزائیں دلانا 10 سال کی، یہ سٹینڈرڈ تک کر لیے، کل آپ کو یہی بیوروکریسی سرکاری افسران آپ کو انہیں جھوٹے مقدمہ کیسوں میں ملوث کر کے کریں گے، ان گندے آنڈوں سے اپنی حکومت کو پاک کریں۔ دوسری طرف ناظرین، سلیکشن کمیشن کیا سلطان سکندر راجہ جس نے 78 سال کی تاریخ میں پاکستان کے سب کو بڑی کھائی میں پھینکا، 8 فروری 2024 کا الیکشن چوری کرانے میں معاونت کرنے پہ، اب کہا جاتا ہے الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی الیکشن کی ڈائریکٹ نگرانی کرنے کی
اختیارات لینے کی ریکویسٹ کی ہے۔ وہ بھائی تمہاری وجہ سے ملک آج اتنا تباہ ہو گیا، جو تم نے دھاندلی کرائی ہے، خدا کے واسطے معاف کر دو۔ دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان 25 میں رہا ہوتا ہے اور حکمرانوں میں سے کون کون عزت کے ساتھ یا رسوا ہو کر ملک سے بھاگتے ہیں۔ لیکن ساڈا حق ایتھے رکھ آپ کو کہنا ہوگا، نکلنا ہوگا بلند، پاکستان زندہ باد۔